Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaiqatul maut. Sadaqallahu mawlana azim wa sadaqallahu rasulun nabiyul mubinul karim. बाद तौहीद के बतवाले शुमार रिसालत के परवानों गौसे आज़म के दीवान और आला हज़रत इमाम महमूद रज़ा के नक्श कदम पर चलने वालों, और ये सबसे पहले आक़ा ईमानदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह क़द्दस में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए पढ़िए बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन निस्बे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर मखलूक़ात को पैदा किया है। मखलूक़ात में से आप देखेंगे तो आप चिड़िया भी एक अल्लाह का मखलूक है, आप देखेंगे तो एक समुद्र की मछलियाँ भी अल्लाह का मखलूक है, आप देखेंगे तो जंगलों में जो शेर और चीता रहते हैं ये भी अल्लाह का मखलूक है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम मखलूक में से जो अफजल कहा गया है वो आप और हम हैं। हमें और आपको अशरफुल मखलूक बनाकर भेजा है, अशरफ बनाकर भेजा है। अशरफ का माना होता है खूबसूरत, इसलिए कि आपके पास जो चीज़ है एक जानवर के पास नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुस्न दिया, जानवर को नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको हाथी दी, जानवर को नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको कान और सुनने के लिए जुबान दिया, और बोलने के लिए जुबान दी, और सुनने के लिए कान दिया, लेकिन एक जानवर को ये चीज़ नहीं मिला है। इसलिए आप अशरफ है। अशरफ का माना खूबसूरत, लेकिन जब आप अशरफ है तो आप फरिश्तों से भी अफजल है, आप अशरफ है तो जानवर से भी अफजल है। आखिर बात क्या चीज़ है? तो बेज़ावी शरीफ की बात है। बेज़ावी शरीफ में ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तीन तरह की लोगों को बनाया है, तीन तरह की इंसान को बनाया है। लेकिन पहला जो अंबिया को बनाया, पहला जो अंबिया इकराम को बनाया, दूसरा हम और आप जैसे इंसान को बनाया, और तीसरा एक मखलूक को बनाया। तो फिर फरिश्ते पुकारते हैं, फरिश्ते मासूम होते हैं, अंबिया मासूम होते हैं। ना फरिश्ते से गलती होगा, ना अंबिया इकराम से गलती होगी। अब गलती होगा तो किससे होगा? गलती हम जैसे मुसलमानों से हुआ करते हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला जमीन बनाया हमारे लिए, यह आसमान बनाया हमारे लिए, ये जो रूहानी और सुखानी और जो हरियाली दिखती है हमारे लिए। लेकिन इस जमीन के ऊपर हम क्या करते हैं, इस आसमान के नीचे हम क्या करते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किताब का नाम है क़यामत कब आएगी, और इस किताब को लिखा गया है, जो लिखा है उसका नाम है आशिक इलाही। आशिक इलाही ने ऐसी मोतबर बात लिख कर गया है जिसे हमें और आपको सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, हमारे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मस्जिदें कच्ची थी तो लोग पक्का था, मस्जिद थी कच्ची तो लोग पक्का था, अब हो गई है मस्जिदें पक्की तो ईमान हो गया कमजोर। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक जमाना ऐसे आएगा जो लोग मस्जिद से पुकारेगा कि यहाँ फलाने के घर ये हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। वो चीज आज देखते हैं, अगर किसी का बकरी चोरी हो जाता है तो घर घर नहीं बुलाया जाता है, बल्कि मस्जिद में जाके ऐलान किया जाता है। अगर किसी को ये बात खबर हो गया कि मस्जिद से आवाज आ गई है तो वो इंसान फौरन दौड़कर उनके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। तो हज़रात मोहतरम,
آج لوگوں کو بلانے کے لیے، آج لوگوں کو نماز پڑھوانے کے لیے، آج لوگوں کو رب کی عبادت کروانے کے لیے مائک کی چار لگاتے ہیں، چار چونگا لگاتے ہیں تاکہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز ان کے کان تک پہنچے۔ جب ان کے کان تک پہنچے گا تو وہ اپنا کام اور دھام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف رخ کرے گا۔ آخر مائک لگانے کی ضرورت کیسے پڑ گیا؟ آخر میناروں سے یہ چونگا کی آواز کیسے آ گئی؟ آپ تو جانتے ہیں پہلے کے مسلمان تھے تو وقت دیکھ کر، اپنا جسم کی وہ رونا دیکھ کر وقت کی نماز پڑھنے میں لگ جاتے تھے۔ وہ خیت میں رہتے تھے اور سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر وقت کا پتہ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کے پاس ایک سائنس کے طریقے سے، سائنس نے یہ دماغ دے کر آپ کے کان تک حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا آپ کے کانوں تک پہنچایا جاتا ہے، پھر بھی آپ نماز کے لیے تیار نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو حضرت انس فرمائے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا، مسجد کو بنایا جائے گا خوبصورت، ایک زمانہ آئے گا مسجد کو 10 منٹ بیٹھنے کے لیے پنکھا اور کولر کا انتظام کیا جائے گا، ایک زمانہ آئے گا جو مسجد میں کچھ وقت بتانے کے لیے لائٹ اور اگربتی کا انتظام کیا جائے گا۔ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، پہلے نہ مسجد کچی تھی، مسجدیں تھی، میناریں نہیں تھی، مسجد میں لائٹ اور موم بتی کا انتظامات نہیں تھا۔ پہلے کے زمانے میں نہ کولر تھی، نہ فین اور پنکھا تھا، بلکہ پھر بھی لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر بھی لوگ رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آخر وہ بھی مسلمان تھے، اگر وہ بھی مسلمان تھے تو آپ کیا ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ پہلے کے بھی لوگ تھے جو بلند شاہ بن گئے، پہلے بھی کوئی ماں تھی جو بلند شاہ کو پیدا کیا، پھر بھی آپ کی بھی ابھی بھی یہ دور چل رہا ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ بچہ پیدا کرتے ہیں، پھر بھی بلند شاہ نہیں بن پاتے ہیں۔ آپ بھی بچے کو پیدا کرتے ہیں لیکن عالم دین نہیں بنا پاتے ہیں۔ آخر بات کیا چیز ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دربار قدس میں حاضر ہوتے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آخر یہ معاشرہ انسانوں کے اوپر یہ گرمی اور یہ بادل، یہ جو سایہ ہے آخر کیسے ہو گیا ہے؟ تو ہمارے آقا پیارا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے حضرت انس، جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والوں سے ناراض ہو جاتا ہے تو بن بادل سے بارش عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے بغیر موسم سے بارش ہو جاتا ہے۔ جب بارش کی ضرورت تھا بارش نہیں ہوتا ہے۔ جب کھیت اور خریان کو پانی کی ضرورت ملنے کے لیے ہم لوگ بورڈنگ اور ایک پائپ کا، ایک مشین کا سہارا لیتے ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے بارش نہیں کر پائے گا؟ ضرور کر پائے گا۔ ہر علاقے میں بارش ہوتی ہے، ہر جگہ بارش ہوتی ہے، لیکن آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ آپ کے کشی نگر میں نہ بارش نظر آتی ہے، آپ کے کشی نگر میں نہ کھیت خریان میں ہریالی پیدا ہوتی ہے، آپ کے کشی نگر میں نہ آپ کے دل صحیح ہے، نہ آپ ایمان کے ساتھ اپنا موت مرماتے ہیں۔ تو حضرات محترم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے عرض کرتے ہیں، آخر ایسا کیسے ہو جاتے ہیں؟ آخر ہوگا کیسے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، تفصیل محققین اور تفصیل میں لکھا جاتا ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ انسان سے ناراض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کے سجدے کو چھین لیتا ہے۔ آپ ہر جگہ اپنا گر گرا کر اپنا عزت کو خار کو بیچ ڈالتے ہیں۔ آپ کسی پردھان منتری سے ملنے کے لیے، کسی ایک بڑے آفیسر سے ملنے کے لیے لباس اچھا تیار کر لیتے ہیں، لباس اچھا بنا لیتے ہیں، آپ اس لیے کہ ان کے پاس پہنچنا ہے۔ لیکن جب آپ کے مسجد سے آواز آتی ہے یا صلاح یا فلاح کی، نہ آپ کا لنگی کی وہ جو مہک آنی چاہیے نہیں ملتی ہے، آپ کے جو قمیص اور جو شرٹ اور جو بسرٹ پہنتے ہیں اس میں سے کوئی مہک نہیں آ پاتی ہے، آپ کے جو سر میں جو ٹوپی لگائی رہتی ہے وہ کئی دن تک ایسے پڑا رہتا ہے جو اسے کوئی استعمال نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب رب نے بلاتا ہے تو آپ کے جسم پاک و صاف نہیں ہو پاتا ہے۔ جب رب بلاتا ہے تو آپ رب کی باتوں کو سن کر، رب کے حکم کو سن کر اپنے کاموں میں لگے پڑتے ہیں۔
تو میرے آقا پیارا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے انس، جب میری امتوں میں سے کوئی امتی ایسا ہوگا تو ان کے علاقے میں بارش نہیں کی جائے گی، ان کے علاقے میں بارش کو بند کر دیا جائے گا۔ تو آپ اس بات سے سوچیں کہ آپ کے علاقے میں بارش کی نہیں ہو پاتا ہے، اگر بارش نہ ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو میرے خدا کی فضل سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کی یہ ہاتھوں کا گناہ ہے، ہاتھوں کے گناہ کو معاف کرانے کے لیے آپ کیا نہیں کرتے ہیں؟ آج اس میلاد سجانے کی کیا ضرورت پڑ گیا؟ اگر وہ بوڑھی ماں اگر 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی، اگر وہ بوڑھی ماں اگر حج اور زکوٰۃ اور صدقات کیا کرتی تھی، تو وہی حج اور زکوٰۃ اور صدقات ان کو جنت لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میلاد شریف کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بڈھی ماں کے احسان ابھی بھی ہے۔ اگر یہ وہ نہ مرتی تو اس مجلس میں مصطفیٰ نہیں سجتا، اگر وہ نہ مرتی تو لوگ ایک دوسرے کی چہرے کو نہیں دیکھ پاتا، اگر وہ نہ مرتی تو ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ابھی بھی ان کی احسان پڑا ہوا ہے کہ منا کے دروازے پر یہ احسان ہے کہ جب تک ان کی ماں مر بھی گئی ہے پھر بھی ان کا احسان چھوڑ کے گئی ہے، اس لیے کہ وہ نہ مرتی تو یہ مجمع نہیں سجتا۔ تو ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک ماننے والے 99 قتل کر چکا تھا، 99 لوگوں کو مار چکا تھا۔ مارنے کے بعد ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، ان کے دل میں یہ محبت جاگ اٹھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا اب میری مغفرت ہو جائے گا؟ کیا اب میں توبہ کرنے سے توبہ قبول کر لیا جائے گا؟ تو وہ نکل پڑے راستے میں نکل پڑنے کے بعد ایک عالم دین سے ملاقات ہو جاتی ہے، ہو جانے کے بعد ان سے بات رکھتے ہیں، اے عالم دین، تمہیں سارے چیز پتا ہوگا، تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ کون مرنے کے بعد کون سی توبہ کیا جائے جو رب کو راضی ہو جائے اور رب اس توبہ کو قبول کر لے۔ تو حضرات محترم، اس میں کہنا یہ ہے کہ ایک 99 آدمی جو قتل کر بیٹھا تھا، جب ان کے دل میں یہ محبت پیدا ہو گیا کہ میں نے گناہ کر بیٹھا ہوں، اور گناہ کرنے کے بعد احساس ہو جائے گا، تو آپ بھی اپنی ہاتھوں سے جنت کما سکتے ہیں، آپ بھی اپنی نگاہ سے جنت کما سکتے ہیں۔ آپ مرنے کے بعد تیزا اور چہلم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ کا کردار ٹھیک رہے گا، آپ کا ایمان ٹھیک رہے گا۔ آپ کے ایمان کی حالت میں اگر آپ مریں گے تو آپ کے لیے جنت کا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے جو آپ جنت کہا جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان ایک پرندے کی طریقے سے ایک مخلوق ہے۔ آپ سنے ہوں گے کہ 7 جنم ہوگا، یہ دراصل بات صحیح ہے۔ آپ کتاب کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ جو یہ بات کہا جا رہا ہے یا بولا جا رہا ہے کہ 7 جنم ہوگا، تو آپ کا 7 جنم ہو چکا ہے، یہ آپ کا آخری جنم ہے، یہ آپ کا آخری حصہ ہے، یہ آپ کا آخری طبقہ ہے۔ اس کے بعد نہ آپ پیدا ہوں گے، نہ اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ کوئی چیز لے کے آئیں گے، بلکہ آپ کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس قبرستان کی سرزمین پر جانا پڑے گا جسے اس قبرستان پہ جانے سے آپ ڈرتے ہیں، اس کالی کوٹھری میں آپ کو زندگی بتانا پڑے گا جسے آپ کے باپ بھی اس کالی کوٹھری میں پڑا ہوا ہے، آپ کی ماں بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی، اتنا جاننے کے باوجود بھی ان ہاتھوں نے کئی لوگوں کو دفنایا، ان ہاتھوں نے کئی لوگوں کو اپنے کندھے سے قبرستان لے کے گیا ہے، لیکن کبھی آپ نصیحت نہیں سنے ہیں، کبھی آپ نصیحت نہیں کی ہے۔ آخر اس کیسے بے بس پڑا ہوا ہے؟ جب انسان کے جسم کے اندر روح شامل ہوتا ہے، روح کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے، روح کے ساتھ جب کانٹیکٹ رہتا ہے تو ان کی آنکھ کی وہ پلجیا بھی کام کرتا ہے،
ان ہاتھوں کی انگلیاں بھی کام کرتا ہے, ان پیر کی وہ پراپرٹی کی بھی کام کرتا ہے, ان کی حرکات بھی کام کر دیتا ہے, لیکن اللہ کی وہ قدرتی چیز ہے. اللہ نے جب جبرائیل حضرت میکائیل کو بھیجتا ہے, میکائیل کو بھیجنے کے بعد جب انسان کا روح نکل جاتا ہے, انسان کا روح قبض ہو جاتا ہے, تو ان کی سارا کا سارا باڈی ایک ڈھارا بن جاتا ہے, ایک پتھری جانور بن جاتا ہے. نہ وہ کھا پائے گا, نہ وہ بول پائے گا, نہ وہ چل پائے گا, نہ کسی چیز کو وہ چھو پائے گا, بلکہ ان کو ضرورت پڑے گا 4 انسان کی. تو آپ کسی انسان کو 4 کندھے سے آپ قبرستان لے کے گئے ہیں, تو آپ کو بھی کبھی آپ کو بھی لے کے جایا جائے گا. تو آپ کو لے جانے سے پہلے آپ تیاری کر لیا کیجیے. آپ اس قبرستان سے جانے سے پہلے اپنی اعمال کو درست کر لیا کیجیے. آپ اس قبرستان پہ پہنچنے سے پہلے اپنی ماں باپ کو راضی کر لیا کیجیے, اپنی کردار کو ٹھیک کر لیا کیجیے. جب فرشتہ دیکھے جو ایک غائب سی آواز آگی, اسے سونے دو جس طریقے سے دلہن اور دلہا سوتا ہے. تو حضرات محترم, یہ ساری باتیں حدیثی بات ہے. ہماری اور آپ کی بات جھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ کی بات جھوٹا نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم دونوں جہان کا سرور ہے. تو اس لیے اگر بولنے میں سننے میں کسی قسم کی خطا ہو چکا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ. ربی ان کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.